फरमाइश ही यही है कि फ़ज़ाइल में सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए और मसाइब सादिक़ आले मोहम्मद के पढ़े जाए। और मैंने भी जिंदगी में कभी सरकार के ईमान पर बात नहीं की। और जहाँ तक मेरे मालूमात में है 20 किताबें सरकार पर लिखी गई हैं अरबी फारसी में, तकरीबन 65 के करीब। सब ने ईमान पर बहस की है सिवाय अल्लामा जाफर नकदी के। उन्होंने सरकार के फज़ाइल पर किताब। और जहाँ तक मेरी अपनी ज़ाती बात है तो कुल्ले ईमान के बाबा का ईमान साबित करते हुए मुझे तो शर्म आती है। सूरह लैल में इरशाद है वमा लिअहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला। नाम नहीं लिया अल्लाह ने, वमा लिअहदिन इंदहु, उसके यहाँ, नाम नहीं, पता नहीं कौन, उसके यहाँ किसी की कोई नेमत नहीं कि जिसका सिला दिया जाए। लेकिन लोगों पर फजल करम क्यों हो रहा है? इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, फरमाया ये रब्ब आला के वजह का सदका। अब जब मैं कुतुब अहले बैत को खोलता हूँ कि किसकी बात हो रही है, कौन है जिसके यहाँ किसी की नेमत नहीं, किसी का देन नहीं, किसी का वो मकरूज नहीं, तो सादिक़ आले मोहम्मद का मुझे इरशाद मिला। फरमाते हैं फ़हुवा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी लैसा इंदहु लिअहदिन नेमतुन तुजज़ा व नेमतुहु जारियतुन अलल खल्क़। फरमाया ये रसूल खुदा की ज़ात मुराद है कि एक रसूल पर किसी का कोई एहसान नहीं, किसी की कोई नेमत नहीं कि जिसका उसको सिला दिया जाए। बस ये वजहुल्लाह का सदका है जो कायनात खा। आप सोचने में हक बजाने में हैं कि मजलिस सरकार अबू तालिब पर है, आयत रिसालत वाली पढ़ी जा रही है, इसके पीछे कोई मेरा मकसद है। अब आपने ये ज़हन में रखना है कि अल्लाह कह रहा है कि मेरे रसूल ने किसी की नेमत नहीं देनी, किसी का उस पर एहसान नहीं है कि उसका सिला दिया जाए। लेकिन सूरह ज़ुहा में अल्लाह इसी रसूल से कह रहा है व अम्मा बिनिअमत रब्बिका फहद्दिस, ए रसूल अपने रब की नेमत का जिक्र किया। क्या मतलब? अब ये भी कुतुब अहले बैत से जब राब्ता किया तो ये मिला कि अल्लाह कहना ये चाह रहा है रसूल से कि ऐ हद्दिसिल इबादा बेमिनन अबी तालिब अलैका व फज़ाइल अली इब्न अबी तालिब लेके या ताक़िदू विलायतहु। ऐ रसूल जो अबू तालिब के तुझ पर एहसान है उनका जिक्र। बोले गए हैं हद्दिसिल इबादा बेमिनन अबी तालिब अलैका, जो अबू तालिब के तुझ पर एहसान है, मिन्नत की जमा है मिन्नत, एहसान, उनका जिक्र कर। एक जगह कहता है कि मेरे रसूल ने किसी की नेमत, किसी की मिन्नत, किसी का एहसान, किसी का कर्ज नहीं देना कि उसका सिला दिया जाए, और यहाँ कह रहा है कि जो अबू तालिब के तुझ पर एहसान है उनका जिक्र किया कर। अब ये बिल्कुल खुली दावत है। या तो ज़माना ये कहे कि माअज़ल्लाह कुरान में तनाकुज़ है, कहीं अल्लाह कुछ कहता है कहीं कुछ कहता है, वरना इसके सिवा चारा ही नहीं कि मानना पड़ेगा कि निगाह किबरियाई में अबू तालिब के एहसान अल्लाह के एहसान। अभी भी अल्लाह रसूल से ये ना कहता कि जो तुझ पर अबू तालिब के एहसान है उनका जिक्र कर। और अगला जुमला काबिल गौर है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जो साहिब हदीस की मंशा को नहीं समझता उसे हदीस पढ़ने का हक ही नहीं। और आगे फरमा वहद्दिसहुम बिफ़ज़ाइल अली इब्न अबी तालिब, और अबू तालिब के बेटे अली के फज़ाइल भी पढ़ा कर।
ابو طالب کے احسان کا ذکر کیا کر، احسان نہیں بلکہ احسانوں کا جمع کا لفظ ہے. اور ابو طالب کے بیٹے علی کے فضائل پڑھا کر لیکن یا تاخذو ولایتہ، تاکہ لوگ اس کی ولایت پہ اعتقاد رکھیں. جب نظر غائب سے دیکھا جائے، سوچا جائے تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ دنیا میں سرکار قائم اجل اللہ ظہور شریف کے ظہور سے پہلے کائنات میں جتنے فضائل امیر کائنات کے پڑھے جا رہے ہیں وہ ابو طالب کے رشتے کے حوالے سے. امیر کائنات کے ذاتی فضائل اس کا 11واں بیٹا خدا کے لوگوں کو تو یہ گمان ہے، یہ شک ہے کہ علی کا فعل خدا ہے یا نہیں، علی کا کرنا خدا کا کرنا ہے یا نہیں. یہاں تو اللہ سرکار ابو طالب کے لیے کہہ رہا ہے، اور کہے کس کے لیے رہا ہے کہ جو کائنات میں خدا کے بعد سب سے بڑی ہستی ہے، جو خود سلطان مملکت احدیت ہے، کیا اللہ براہ راست اس پہ احسان نہیں کر سکتا تھا؟ سارے ابو طالب کے ذریعے احسان، اور پھر حکم بھی دے رہا ہے کہ لوگوں کو وہ احسان بتا جو ابو طالب نے تجھ پر کیے ہوئے. اور اب اگر زمانہ پھر بھی سرکار کے ایمان پر جستجو کرتا رہے یا اس دشت تحقیق میں ٹامک ٹوئیاں مارتا رہے تو یہاں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہاں بس میں ایک شعر ہی پڑھوں گا کہ سرکار ابو طالب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تجھے زمانے نے بس اس خطا سے چھوڑا ہے، تجھے زمانے نے بس اس خطا سے چھوڑا ہے، تیری اور کوئی خطا نہیں. کون سی خطا ہے؟ کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا. تجھے زمانے نے بس اس خطا سے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو. اور سرکار سے یہ دشمنی آج سے نہیں بلکہ خود سرکار ابو طالب کی زندگی سے ہے. اسی وقت سے لوگ سرکار ابو طالب سے دشمنی کرتے تھے. امیر کائنات ممبر پہ تھے. میں وہ لفظ تو نہیں دہراؤں گا جو اس کم بخت نے، جو اس حرامزادے نے کہے، اشارہ کروں گا، آپ خود سمجھیے گا. مولا اپنا آپ بتا رہے تھے کہ میں یہ ہوں، مجھ پر خدا کے یہ لطف و کرم ہے، میں نے گزشتہ زمانوں میں یہ کیا وہ کیا. تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا یا ابن ابی طالب انت بہذا المکان و ابو کا معاذ اللہ. آگے لفظ میں نہیں کہتا. کہتے تیری یہ منزلت ہے جو تو دعوے کر رہا ہے، اور معاذ اللہ تیرا باپ تو گناہ گاروں کے ساتھ ہے. اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ کیا بکواس کی ہوگی. بھئی یہ کہنا تھا کہ وجہ اللہ چہرے پہ سرخی اور معاذ اللہ کا محفظ اللہ فاق، چپ اللہ تیرا منہ توڑے. ایک ایک لفظ میں کئی دروس، کئی نصائح چھپے ہوئی ہیں. یعنی علی جیسے مفتی اکبر نے، یا میں یوں کہوں کہ اللہ کی زبان نے یہ فتویٰ ابو طالب سے دشمنی کرے اس کا منہ خدا توڑا. صرف یہ کہہ کے چپ ہو گئے نہیں، فرمایا ابنہ قسیم النار والجنہ، جس کا بیٹا جنت جہنم بانٹنے والا ہو. اس کے بابا کے بارے میں اگلا جملہ 14 طبقہ روشن کرتا ہے. فرماتے واللہ ہے، اب جو خود لسان اللہ ہے وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے. اللہ کی قسم لو شافع ابی. اب دو روایتیں ہیں یہاں، میں آپ کو دونوں سناتا ہوں. ایک روایت میں لو شافع ابی فی کل مذنب علی وجہ الارض، اگر میرا بابا روئے زمین کے ہر گناہگار کی اکیلا شفاعت کرے. اور دوسری روایت میں ہے کہ لو شافع ابی
فی الاولین والآخرین کہ اگر میرا بابا اولین و آخرین کی اکیلا شفاعت کرے لشفعہ اللہ، اللہ وہ شفاعت رد نہیں کرتا۔ اب جو پوری اولاد آدم کی شفاعت کی ملکیت رکھتا ہے اس کا مقام کیا ہوگا، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ ظاہر ہے سرکار ابو طالب کے مقام کو دیکھنے کے لیے یا تو مازاغ البصر کی نظر چاہیے یعنی نگاہ رسالت، یا پھر بندے کا عین اللہ ہونا کم تر حیثیت سرکار ابو طالب کے مقام کو پہچان ہی نہیں سکتی، جان ہی نہیں سکتی۔ اور آگے فرماتے ہیں اِنَّا نُورَ ابی طالب فی یوم القیامت لا یطفی انوار الخلائق الا خمسۃ انوار۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں قیامت کے دن ابو طالب کا نور سوائے 5 نوروں کے کائنات کے ہر نور کو خاموش کر پانچ کے حصر کو اگر مد نظر رکھا جائے تو علم لرزے میں آ جاتا ہے۔ امیر کائنات نے صرف 5 انوار کا نام لیا ہے، فرمایا 5 انوار کے سوا ابو طالب کا نور ہر نور کو بجھا دے گا، خاموش کر دے گا۔ ہر نور نور ابو طالب کے سامنے بے نور ہو جائے گا، یعنی سورج ابو طالب کے سامنے بے نور، چاند کی بینائی ابو طالب کے نور کے سامنے چھن جائے گی، عرش بے نور، کرسی نور، لوح و قلم بے نور، ہر شے کائنات کی بے نور۔ کیوں؟ اس کا مطلب ہے یہ وہ کتاب مستور ہے، یہ وہ چھپی ہوئی کتاب ہے کہ جس کے نور پر حجاب کبریائی قیامت کے دن وہ حجاب، وہ ستر، وہ پردے ہٹا دیے جائیں گے۔ پھر برادران اہل سنت کی کتابوں میں نے دیکھا ہے علامہ ابو الحسن بکری، علامہ زمخشری، علامہ ابن ابی الحدید معتزلی جس کا قصیدہ امیر کائنات کے روضہ مبارک مطہرہ کی گنبد کی گولائی میں لکھا ہوا ہے، علامہ زینی دہلان اور کافی علماء اہل سنت نے یہ روایت لکھی ہے جو میں سنانے لگا ہوں آپ کو، لیکن میں ابو الحسن بکری کے الفاظ میں چونکہ تھوڑا سا اختلاف الفاظ ہے کہ جب سرکار ابو طالب دنیا سے گئے امیر کائنات غسل دے رہے تھے، رسول پانی ڈال غسل دینے کے لیے ید اللہ اور پانی دینے کے لیے مشیت اللہ۔ سرکار رسالت مآب اور امیر کائنات مل کر غسل دے رہے ہیں۔ پھر کفنایا گیا، جنت کا حنوط وہ دیا گیا، اور پھر جب جنازہ لے کے چلے، چونکہ یہ پہلے بتاتا چلوں چونکہ اس وقت تک نماز جنازہ نہیں تھی، اس لیے نہ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا جنازہ ہوا ہے یعنی نماز جنازہ، اور نہ ہی سرکار ابو طالب کا، صرف غسل، کفن، تجہیز، تکفین اور مشایعت اور تدفین، یہ عمل۔ تو سرکار پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، اور اب یہ لفظ یعنی اب آگے جتنے علماء کے میں نے نام لیا ہے وہ سب رسول سرکار ابو طالب کے جنازے کے ساتھ روتے بھی جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں واہ بتا ہو، ہائے بابا، میں کہہ گیا ہوں آپ جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کا باپ نہیں، علی کے باپ کو واہ بتا کہہ کے ہائے بابا، واہ اماں ہو تو کہہ سکتے تھے ہائے چچا، واہ بتا ہو، واہ ابا طالبہ ہو،
اور تیسرے نمبر پہ کہا وا اما ہو ہے چچا. اور اگلا جملہ ربیتنی صغیرا، جب میں چھوٹا تھا تو انہیں مجھے پالا. اب بہت سے ایسے مقامات ہوتے ہیں کہ جن سے دانستہ اغماض اور صرف نظر کرنا پڑتا ہے. ہاں، اب یہ لفظ بالکل اسی طرح ہے جس طرح نماز میں آپ لوگ کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ قرآن سے لیا گیا ہے جملہ کہ اے اللہ میرے والدین پر بھی ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں میری ربوبیت کی، مجھے پالا. کما ربیانی صغیرا، کہ میں جب چھوٹا تھا تو انہوں نے میری پرورش کی، پالا، تربیت کی، ربوبیت کی. تو اب رسالت میں آپ وہی جملہ سرکار ابو طالب کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ربیتنی صغیرا، میں چھوٹا تھا تو تم نے مجھے پالا. عجبتنی، اب رسالت کی گواہی یہ ہے، تو زمانہ کہاں جا رہا ہے؟ فرما رہے ہیں وعجبتنی کبیرا، اور جب میں بڑا ہو گیا میری دعوت پر تو نے لبیک کیا. بھی 14 سبق روشن کرنے والا ہے. ربیتنی صغیرا وعجبتنی کبیرا، میں چھوٹا تھا پالا، بڑا ہو کے جب میں نے دعوت اسلام دی تو نے لبیک کہی. وکنت عندک بمنزلۃ العین من الحدقۃ وبمنزلۃ الروح من الجسد. یہ علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی روایت ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ چچا میں تیری نظر میں ایسے تھا جیسے اس ڈیلے کے مقابلے میں آنکھ ہوتی. تو اپنے آپ کو میرے بغیر بے نور سمجھتا تھا. صاحب ظاہر جب آنکھ ہی نہ ہو تو خالی ڈھیلا کیا کرے گا؟ سوراخی ہے، گڑھائی ہے. بمنزلۃ الروح من الجسد. اور اے چچا میں تیری نظر میں ایسے تھا جیسے جسم کے مقابلے میں روح. یعنی یہاں سرکار ابو طالب کو جناب رسالت مآب نے حدقہ اور خود کو عین، آنکھ کہا. جناب ابو طالب کو جسد، بدن، اور خود کو روح کہا. اب یہ میں زمانے پر چھوڑتا ہوں کہ اپنے اندر کے مفتی سے پوچھ رہے ہیں کہ جسد رسالت پہ کیا فتویٰ لگا. جو رسول کا بدن ہو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ الفاظ تھے. اب چونکہ غسل میں بھی 2 ہستیاں شامل تھیں. ایک کا فرمان میں نے سنا دیا کہ انہوں نے سرکار ابو طالب کو کن لفظوں میں خراج پیش کیا. اب ذرا امیر کائنات کی طرف چلیے کہ وہ سرکار ابو طالب کے دنیا چھوڑنے کے بعد کہہ کیا رہے ہیں. اب کم از کم جو اپنے آپ کو شیعہ کہلاتے ہیں وہ علی کا حقیقی مقام ذہن میں رکھیں، اور کم از کم جو چوتھی جگہ علی کو سمجھتے ہیں وہ اپنے چوتھے خلیفہ کا فرمان سمجھ کے لوح دل پہ لکھیں. سرکار ابو طالب کو دفن کرنے کے بعد امیر کائنات نے مرثیہ کہا ہے اپنے بابا کا. اس میں کہہ کیا رہے ہیں؟ ابا طالب عصمت المستجیر. خدا واحد کی قسم اگر سرکار ابو طالب کی شان میں فضیلت میں اور کچھ نہ بھی ہوتا تو یہی ایک مصرع ہوتا. مجھ جیسے تھوڑے علم کا بندہ بھی اس میں سینکڑوں مجالس پڑھ سکتا. ابا طالب عصمت المستجیر وغیث المہول ونور الظلم لقد حد فقدوں کا اہل الحفاظ وقد کنت للمصطفیٰ خیر ام ولقا کا ربوں کا رضوانہ وصلی علیہ کا ولی النعم. ذہن میں رہے کہ جناب ابو طالب دفن ہو چکے ہیں، دنیا چھوڑ چکے ہیں. مولوی کا علم بڑا ہے کہ مولا کا ذہن جو سامنے نہیں
اسے ندا کے طور پر پکار کر کہہ رہے ہیں اے ابو طالب. اے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے جو سامنے ہو. ابا طالب، یہاں منادى مرخم ہے، حرف ندا موجود نہیں ہے. ابا طالب، اے ابو طالب، عصمت المستجیر، اے ہر پناہ مانگنے والے کی عصمت. لسان اللہ کا لفظ عصمت استعمال دیکھیں. آپ نے مجھ سے پناہ مانگی، آپ کے پیچھے کوئی دشمن ہے، میں نے پناہ دے دی، لیکن یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو پناہ مل بھی گئی. ہو سکتا ہے آپ کا دشمن مجھ سے قوی ہو، مجھ سے زیادہ طاقتور ہو، وہ میری پناہ سے آپ کو چھین کے آپ کو سزا دے دے. لیکن جناب امیر سند دے رہے ہیں اے ہر پناہ مانگنے والے کی عصمت، جو تیری پناہ میں آتا ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے عصمت کی طرف. عصمت المستجیر، ہر پناہ مانگنے والے کی. اس کو بیٹھ کے تنہائی میں سوچئے گا، سمندروں سے زیادہ وسعت ہے اس جملے میں، اس سلسلے میں. اے ہر پناہ مانگنے والے کی عصمت. وغیث المحول ونور ظلم، اے قحط زدہ زمینوں پر برسنے والی کرم کی بارش. جسے امیر کائنات کرم کی مطر کرم کی بارش کہیں، اور کہہ یہ وہ رہا ہے کہ جن کی اپنی زیارت میں سرکار امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہستی فرما رہی ہے عادتکم الاحسان و سجیتکم الکرم، احسان کرنا آپ کی عادت ہے اور کرم آپ کی فطرت ہے. جس کی فطرت میں کرم ہے، جو اللہ کے کرم کا دوسرا نام ہے، وہ کہہ رہا ہے اے کرم کی بارش. ونور الظلم، اے ہر اندھیرے کے نور، جو اندھیروں کا نور ہے. اللہ جانے اس کا ذاتی مقام کیا ہے، اور کہنے والا کوئی عام بندہ نہیں، باب علوم نبوت، جس کے منہ میں اللہ کی زبان. میں مجالس میں بتاتا رہتا ہوں کہ اللہ نے یوحنا نبی کو مکاشفے میں جب دو نور دکھائے، نور محمدی اور نور علوی، تو پوچھا حضرت یوحنا نے یہ کون ہے، تو اللہ نے تعارف کرایا محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ. اور پھر ایک جملہ زبان بے زبانی سے توحید نے ارشاد فرمایا. پہلا اشارہ رسالت مآب کی طرف اور دوسرا شاہ نجف کی طرف. اللہ کہہ رہا ہے اجعل کلامی فی فی ہے واللسانی فی فی ہے. اے یوحنا، میں اپنا کلام اس کے منہ میں رکھوں گا، یعنی محمد مصطفیٰ کے منہ، اور اپنی زبان اس کے منہ میں. جس کے منہ میں اللہ کی زبان ہے، جو بے زبان کی زبان ہے، جو لسان اللہ ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے ونور الظلم. نور الظلمت نہیں کہا، ظلم ہر اندھیرے کا نور. جہاں اندھیرا ہے، چاہے وہ مانوی ہے، چاہے وہ حصی اور مادی ہے، چاہے وہ رات کا اندھیرا ہے، چاہے وہ کفر کا اندھیرا ہے. اس کا نور سرکار ابو طالب کی ذات، جو خود ہر اندھیرے، یعنی کفر کے اندھیرے کا نور، شرک والے اندھیرے میں نور، رفاق والے اندھیرے میں نور، الہاد والے اندھیرے میں نور. تو اللہ جانے وہ ہے کیا. اور اگلا فقرہ ذرا سنیے، اگلے شعر میں مرثیہ میں فرماتے ہیں شاہ نجف لقد حد فقدوں کا اہل الحفاظ. پہلے تو یہ سمجھے یہاں لقد حد موتوں کا نہیں کہا کہ تیری موت نے یہ اثر کیا. جو کہتا ہے انا علم اللہ،
मानी अल-अखबार में शेख सदूक ने अमीर कायनात का ये फरमान लिखा है कि मौला फरमाते हैं मैं अल्लाह का इल्म हूँ, मैं आलिम नहीं, अल्लाह का इल्म हूँ। तो वो ये नहीं कह रहा कि तेरी मौत ने ये असर छोड़ा, लक़द हद्दा फ़क़दो का, तेरे खो जाने से ये असर हुआ। हद्दा फ़क़दो का, फ़क़द ये बिल्कुल वही लफ्ज़ है जो अमीर कायनात अपने लिए सर मिंबर फरमाते थे, सलोनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, इससे पहले कि मुझे खो बैठो सवाल करो। मैंने गोया बैन सतूर इशारे में रमज़िया किनाया छोड़ा है अमीर कायनात ने कि ज़माना खो बैठा है, इसे वो फना नहीं हुआ, उसे मौत नहीं आई, वो मरा नहीं। जिसका बेटा मुमीतुल मौत वो कैसे मर सकता है? क्या किया है तेरे खो जाने ने? लक़द हद्दा फ़क़दो का अहल हिफाज़े, जो महारिम की हरमों की हिफाजत करने वाले हैं तेरे खो जाने के बाद धड़ाम से गिर पड़े। हद्दा का लफ्ज धड़ाम से अचानक दीवार गिर पड़े ना, वहां अरबी में हद्दा का लफ्ज बोला जाता है। वही मौला ने बोला है कि अहले हिफाज महारिम की हिफाजत करने वाले तेरे खो जाने के बाद धड़ाम से गिर पड़े। फ़क़द कुन्त लिल मुस्तफ़ा खैराम, तू मुस्तफ़ा के चचाओं में बेहतरीन चचा था। अब सरकार रिसालत में आपके चचाओं में एक चचा ऐसा भी है जिसको मौला अली से भी पहले असदुल्लाह व असद रसूल ही का लक़ब मिला। अल्लाह का शेर और अल्लाह के रसूल का शेर जनाब हमजा का। तो हमजा जैसे चचा की मौजूदगी में खैर हम का खिताब दे रहे हैं अमीर कायनात अपने बाबा को कि तू रसूल के चचाओं में बेहतरीन चचा था, जिसकी बराबरी हमजा न कर सके। बाकी किसी गैर की हकीकत क्या है, हैसियत क्या है। और आगे बहुत कुछ है। कुछ दिनों बाद 7 मजालिस का प्रोग्राम बनने वाला है, वो भी सरकार अबू तालिब पर ही होंगी सारी सातों के साथ। इंशाअल्लाह बहुत सारी गुफ्तगू चलती रहेगी। अगले शेर में मरशे में फरमाते हैं मेरे कायनात वल्लक़ा का रब्बो का रिज़वाना हो वसल्ला अलैका वलियुन्निअम, तेरा रब तुझे अपनी रिज़ाओं से मुलाकात करा। जिसके बारे में ममिनन्नास में यशरी मरज़ातिल्लाह की मौजूद है, जो अल्लाह की रिज़ाओं का मालिक है, जो मरज़ात इलाही का मालिक है, वो कह रहा है वो लक़ा का रब्बो का रिज़वाना हो, तेरा रब तुझे अपनी मर्जियों से अपने रिज़ाओं से मुलाकात कराए। बस सल्ला अलैका वलियुन्निअम, और नेमतों का मालिक अल्लाह तुझ पे दरूद पड़े। अल्लाह ने तो कुरान में ये कह दिया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। कुछ नबी तक रुक गए, कुछ आल तक पहुंचे। आज अमीर कायनात के इस शेर ने इस आयत की हकीकी तफसीर की। कुछ ये समझते हैं कि दरूद सिर्फ नबी पर है, लेकिन साहिबान नजर ने देखा, उन्होंने कहा नहीं, नबी पर अलिफ लाम जिन्स का है, यानी जो जो नबी की जिन्स से है उस पर दरूद। जैसे कि बहुत सारा मन फिल कुबूर, अब कुबूर पर अलिफ लाम है ना, मन फिल कुबूर यानी जो कब्रों में है उठाए जाएंगे। यहाँ सवाल होता है, एक बंदा जल के मर गया, एक पानी में डूब गया, एक को शेर फाड़ के खा गया, राख हवा में उड़ गई, वो तो फिर नहीं उठेगा। तो उलमा यही जवाब देते हैं कि कुबूर पर अलिफ लाम जिन्स का है कि कब्रें और जो जो कब्रों की जिन्स से ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं सबसे उठेंगे। तो वही अलिफ लाम जिन्स का
نبی پر موجود ہے کہ نبی اور اس کی جنس سے جو تعلق رکھنے والے ہیں ان پر درود ہے. تو آج امیر کائنات کا یہ فرمان کہ تجھ پر نعمتوں کا ولی اللہ درود پڑھے بتا دیا کہ ابو طالب کا تعلق جن سے بشر سے نہیں, جن سے محمد جی. اور یہاں پہلا فرمان جو میں نے میرے کائنات کا آپ لوگوں کو سنایا کہ ابو طالب کا نور 5 نوروں کے سوا ہر نور کو بجھا دے گا, خاموش کر دے گا. تو یہی بتانے کے لیے کافی ہے کہ اس کی جنس کیا ہے. آخر جس علی کی اطاعت اللہ اور رسول کے بعد بطول پر بھی واجب ہو, حسنین شریفین پہ واجب ہو, 11 اماموں پہ واجب ہو, بلکہ رسول کے علی کی اطاعت میری اطاعت, میری اطاعت اللہ کی اطاعت. الجبرا جس نے پڑھا ہے وہ سمجھ سکتا ہے الف مساوی بے کے اور بے مساوی جیم کے, لہذا الف اور جیم برابر, کیونکہ جیم اس بے کے برابر ہے جو الف کے برابر ہے. تو یہاں بھی وہی کلیہ کار فرما ہے جن سے رسالت سے تعلق. سب پر علی کی اطاعت واجب. اور اللہ اکبر, خدا کی قسم ہوش مد ہوش ہو جائے, شعور لرزہ برندام ہو جائے, علم پہ کپ کپی طاری ہو جائے. ہاں, جب شیب ابی طالب میں سرکار ابو طالب امیر کائنات سے کہتے تھے ہر رات, لوگوں کے سامنے رسول کا بستر بنتا تھا روشنی میں, جب اندھیرا ہو جاتا تھا سرکار ابو طالب علی کا ہاتھ پکڑتے کہ محمد کے بستر پہ تو سو جا, سرکار کو اٹھا کے دوسری طرف لے جاتے. تو یہاں جناب امیر نے یہ فرمایا تھا کہ بابا آپ جانتے ہیں انی لم ازل لقطاعن, میں نے ہمیشہ, یہ لم ازل یہ دوام کے لیے بولا جاتا ہے. ہاں, یہ نحو پڑھنے والوں سے پوچھنا کہ اس میں کیا کیا زمانے پائے جاتے ہیں. لم ازل ہمیشہ میں نے تیری اطاعت کی ہے. لم ازل لقطاعن, ہمیشہ تیرا اطاعت گزار رہا ہوں. یار یہاں اب ہوش مد ہوشی میں ڈھلے یا نہ ڈھلے, جس کی اطاعت کائنات پر واجب ہو. رسول کہے جس کا میں مولا اس کا علی مولا. اب رسول آدم کا مولا ہے یا نہیں, آپ لوگ سوچ رہے ہیں آدم کا مولا ہوگا, رسول نوح ابراہیم موسیٰ عیسیٰ کا مولا ہے یا نہیں, کائنات کا مولا ہے. تو پھر جس کا مولا رسول ہے اس کا مولا علی ہے. تو جس کی اطاعت معصومین پہ واجب ہے, حجج الہیہ پہ, خدا کی حجتوں پہ واجب ہے, وہ ابو طالب سے کہہ رہا ہے لم ازل لقطاعن, میں نے ہمیشہ تیری اطاعت. اب امیر کائنات جس کی اطاعت کریں اس کا مقام کیا ہوگا, اس کا مرتبہ کیا ہوگا. آخر کچھ تو دیکھا ہے اللہ نے ابو طالب میں. یعنی ایک نور تھا جو زمانے کے زمانے, قرن کے قرن, لفظ ہی بولے جا سکتے ہیں, ورنہ اس کا آغاز, اس کی ایجاد اس وقت ہوئی ہے اس نور کی کہ جب ایجاد کا لفظ نہیں تھا, ایجاد کا وجود نہیں تھا. خلق تو بہت بعد کے مراحل کا نام ہے نا, ایجاد ہی نہیں تھی, ابداع اختراع نہیں تھے. اس وقت بھی حقیقت محمدیہ تھی. ایک نور تھا جو ہمیشہ اکٹھا رہا, ہر صلب میں, ہر مرحلے میں, ہر منزل میں ایک ساتھ جناب عبد المطلب کی صلب تک اکٹھے رہے. اب پھر قسم اللہ ذالک النور بنصفین, اب اللہ نے اس نور کو 2 برابر کے حصوں پہ تقسیم کیا. ایک حصہ جناب عبداللہ کی طرف چلا گیا, ایک حصہ جناب ابو طالب کی طرف چلا گیا. اب آپ صرف صلب تک نگاہ کر رہے ہیں, میں ابو طالب کے مقام میں غرق ہو گیا ہوں, ڈوب گیا ہوں. یہی نور
جس کو اللہ نے دو برابر کے حصوں میں تقسیم کر کے ایک کو محمد کا اور ایک کو علی کا نام دیا. اے ابو طالب تیری شان کیا ہے, تیرا مقام کیا ہے, تیری منزلت کیا ہے کہ وہی دونوں نور, ایک تیری صلب میں ایک تیری آغوش میں. یعنی حقیقت محمدیہ نور جو ہے جناب عبداللہ کی صلب میں ضرور رہا, لیکن اب رسول ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے, ظاہر نہیں ہوئے تھے, ظہور سے پہلے اللہ نے اٹھا لیا. اٹھا لیا. اور کیوں اٹھا لیا؟ اور اسی طرح دنیا میں آئے اور تھوڑے ہی عرصے بعد رسول کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ سلام اللہ علیہ کو بھی اٹھا لیا. سرکار صادق علل الشرائع میں شیخ صدوق نے اس حدیث کو لکھا ہے کہ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا یتیمی تو نقص ہے, عیب ہے نا, ایک بچہ یتیم ہے, نہ ماں ہے نہ باپ, کوئی سرپرست نہیں ہے, بغیر سرپرست کے پل رہا ہے, تو عیب ہے, نقص ہے. اللہ نے اپنے محبوب میں یہ نقص کیوں رکھا؟ اللہ نے کیوں رکھا؟ میں جملہ بولنے لگا ہوں جہاں آپ کی عقل کی بولتی بند ہو جائے گی, لیکن حقیقت ہے اپنے مقام پہ. جیسے ایک اور ایک مل کر دو حقیقت بنتے ہیں, اسی طرح حقیقت ہے. اللہ اکبر. سرکار صادق علیہ محمد فرماتے ہیں لِأَلَّا یُوجِبَ عَلَیْهِ حق المخلوق, اللہ نے اس لیے والدین باقی نہیں رکھے رسول کے تاکہ اللہ کے محبوب پر مخلوق کا کوئی حق واجب نہ ہو. اگر والدین زندہ ہوتے والدین کے پیچھے چلنا پڑتا, اور یہ تو مشیت کا بدن تھا. اب جاگ کے یہ جملہ سننا ہے اور ان کانوں سے نہیں سننا, دل کے کانوں سے سننا ہے. اگر والدین ہوتے احترام کرتے رسول, تعظیم کے لیے کھڑا ہونا پڑتا. اللہ یوجب علیہ حق المخلوق, مخلوق کا حق اللہ دیکھنا نہیں چاہتا تھا رسول پر. یعنی اگر جناب عبداللہ زندہ ہوتے پیچھے چلنا پڑتا, اللہ نہیں چلانا چاہتا پیچھے. اب میں خدا سے کہوں تو کیا کہوں کہ مالک یہی تیرا محبوب, تو نے اسے ابو طالب کی پناہ میں دیا, ابو طالب سے اس کی پرورش کروائی. یعنی یقیناً تجھے اس پر اتنا اعتماد تھا کہ اس کی پرورش میری پرورش ہے, اس کا پالنا میرا پالنا ہے. جو ید اللہ کا باپ ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ کی کیا تاثیر ہے. یہ تو کرایا بچپنا تھا رسول کا. ٹھیک, اچھا یہ بھی ہے ہمارے ایمان میں, ہمارے عقیدے میں ازل سے بھی پہلے کے رسول ہیں. یہ 40 سال کے بعد نبی نہیں, ہاں جب سے یہ حقیقت محمدیہ موجود ہے. فرمان نہیں سنا کون تو نبی آدم و بین الماء والطین, آدم ابھی آب و گل کے درمیان تھا, میں تب بھی نبی تھا. تو جو تخلیق آدم سے پہلے کا نبی ہو وہ اولاد آدم کا کیا محتاج ہے, اس کے نبوت کے لیے بندے کی ضرورت ہے. ہاں, اور اگر کوئی چیز سرکار کے مقام کے حقیقت کے خلاف ہوتی تو سرکار جناب ابو طالب کو بھی روک دیتے تھے. ہاں, چونکہ ساتھ سلاتے تھے بچپن میں رسول کو جناب ابو طالب, اور رات کو سوتے وقت جب ابو طالب کہتے نا کہ بیٹا کرتا اتار کے سو جاؤ تاکہ سونے میں آسانی رہے, تو سرکار رسالت میں آپ کہتے تھے یا اماں حول وجہ کا, ٹھیک ہے چچا میں کرتا اتارتا ہوں, آپ منہ دوسری طرف کریں. جب میں کرتا اتار کے لحاف میں داخل ہو جاؤں پھر آپ منہ ادھر کرنا. کیوں بیٹا؟ انی خشیت علی بصر کا, مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ نے مجھے کرتے کے بغیر دیکھ لیا تو آپ کی بینائی چلی جائے. اور یہ ذہن میں رہے, یہ اس بشری بدن کی بات ہے جو ہماری رویت میں, ہماری بصارت میں, ہمارے دیکھنے میں آ سکتا ہے. حقیقی بدن تو ہے ہی نہیں, کیونکہ یہ عالم اجسام سے, عالم اجساد سے, عالم ابدان سے
पहले के हैं। तो अब यहाँ बचपने में भी रोक देते हैं कि आप मुझे बेलिबास देखेंगे तो नबी ना हो जाएंगे। अब चैलेंज है मेरा, तारीख आलम को चैलेंज है, तरफैन की किताबों को चैलेंज है। जनाब अबू तालिब तिजारत के लिए शाम जा रहे हैं, नाका पे सवार हुए, सरकार रिसालत बाप ने आके महार पकड़ ली। चचा अलाइन तरक तो नहीं, मुझे किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हैं? यानी रसूल अबू तालिब के बाद खुद को बेसहारा समझते हैं, मुझे किसके सहारे। और अब ये फिक्रा आपने जाग के सुनना है, और मैं बस इसी के बाद अपने इस बयान को समेटने लगा हूँ कि मुझे किसके सहारे पे छोड़ के जा रहे हो। और लफ्ज़ ये है किताबों के, वस्ताबारा रसूलुल्लाह, और रसूल की आंखें नमनाक हो गई, अब दीदा हो गए रसूल, रोने वाले हो गए, आंसू तेरे। सरकार अबू तालिब ने देखा, कब खल्फी, अगर नहीं रहना चाहते मेरे पीछे सवार हो जाओ। मेरे पीछे सवार हो जाओ। और जनाबे रिसालत बाब ने ये नहीं कहा कि चचा मैं आपके पीछे नहीं बैठ सकता, आगे बैठूंगा। सवार हो गए पीछे। अब यहाँ अक्ल शशदर हो या नहीं, शऊर रज़ा बरंदाम हो या नहीं, इल्म काम पे या नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदैल्लाहि व रसूलिही। कुरान कहता है खबरदार ईमान वालो, ना अल्लाह के आगे खड़ा होना है ना रसूल के आगे। और अभी सादिक़ आले मोहम्मद का फरमान भी आपने सुना लिया, अल्लाह युजिबु अलैहि हक़्क़ुल मखलूक, अल्लाह मखलूक का हक देखना ही नहीं चाहता था अपने महबूब पर, इसलिए इस रसूल के वालिदैन को दुनिया से उठा लिया ताकि रसूल को पीछे न चलना पड़े। जो जनाब अब्दुल्ला के पीछे चलते हुए नहीं देखना चाहता अपने महबूब को, अब चुप क्यों है? और जिसके मुंह में उसका कलाम रखा हुआ है वो खामोशी से सवार क्यों हो गया है पीछे? ये बैन सतूर हमें दर्श दिया जा रहा है, सबक दिया जा रहा है कि ऐ अरीको ऐनुल्लाह, वजहुल्लाह, उज़्नुल्लाह, लिसानुल्लाह, यदुल्लाह, जम्बुल्लाह, नफ्सुल्लाह मानने वालों, ये सब कुछ अली को मानते हो ना, यानी गोया अली किब्रियाई का बदन है। तो जिसकी सुल्ब में आधा किब्रियाई का बदन आ सकता है, मैं उसके पीछे क्यों नहीं बैठ सकता? ये तो जब क़यामत होगी मैदान हश्र में पता चलेगा कि इस मोहसिन तौहीद और रिसालत का मकाम क्या है। अब मैं अगर शाकिर को कमजोर समझूं तो अपनी कोई अमानत इसे दूंगा? जब मुझे यानी यकीन तो दूर की बात है, अगर थोड़ा सा शक भी हो कि कोई इससे छीन सकेगा, कोई छीन लेगा, तो मैं कभी नहीं दूंगा ताकि मेरी अमानत ज़ाया ना हो। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर की मोहब्बत का नाम है मोहम्मद मुस्तफ़ा। वो उसे अबू तालिब की पनाह अल्लाह के इस कहे की इस तरह लाज रखी है सरकार अबू तालिब ने कि खुद दीवाने अबू तालिब में ये मौजूद है शेर। और मैंने खुद कतर में वहाँ की जो नेशनल लाइब्रेरी है वहाँ सरकार अबू तालिब का दीवान देखा था। वो कोई शिया हुकूमत तो नहीं है, ना शिया मुल्क है, उन्होंने छापा है। तो उसमें ये शेर मौजूद है कि जनाब अबू तालिब सरकार रिसालत माब को खिताब करके कह रहा है, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम, वल्लाहि कसम खा रहे हैं अल्लाह की कसम, वल्लाहि लन यसिलू इलैका बिजमइहिम हत्ता वसद फित तुराब दफीना,
اور میں محمد مجھے اللہ کی قسم ساری کائنات کا کفر جمع ہو کے آ جائے تجھے چھو نہیں سکتا. ایسے کو علی کا باپ ہونا سجتا ہے. کائنات کا کو نہیں یا شروع ایسال غلط سے استعمال کیا تو تھے پہنچ نہیں سکتے چھو نہیں سکتے بے جمع ہم سارے کے سارے مل کر حتی وصل فی التراب دفیلا جب تک میں تراب کا تکیہ بنا کے سو نہ جاؤں. جب تک میں تراب میں دفن نہ ہو جاؤں یہ سارے مل کر بھی تجھے چھو نہیں سکتے. تو جس پر ذات واجب کو اتنا اعتماد ہے کہ اللہ نے اسے اپنی محبت کا رائی نگران نگہبان مربی پرورش کنندہ بنایا. اللہ جانے اس کی طاقت کیا ہے, اللہ جانے اس کی قدرت کیا ہے. تو یقیناً پھر علی جیسے قدرت اللہ کو اللہ نے جس کی صلب میں رکھ کے دنیا میں ظاہری رشتے میں اس کا بیٹا بنایا ہے تو اسے ایسا ہی ہونا چاہیے. درود پڑھ لیجیے مل کر. بس بہت تھوڑا سا اور کہنا ہے مجھے. ویسے بھی جس مصائب کے لیے مجھے خدا محمد والوں نے کہا ہے تاریخی اعتبار سے مصائب ہے ہی مختصر ترین. ہاں لیکن مصائب کے لیے ہجوم شرط نہیں. ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ مصائب کے لیے گھنٹے کی روایت ہو تو پھر رویا جائے. ایک مجتہد اکبر کے گھر مجلس ہو رہی تھی, پڑھنے والا بھی مجتہد, تو انہوں نے فکرہ بولا دخلت زینب سلام اللہ علیہ علی ابن زیاد کہ علی کی بیٹی ابن زیاد کے دربار میں داخل. اتنا کہا وہ آگے بڑھنے لگے. جو مجتہد مجلس کرا رہا تھا اس نے امامہ اتار یار رک جا, ہمیں اس جملے کا حق تو ادا کرنا. ابھی الگ کتنا مختصر سا جملہ ہے, پہلے ہمیں اس جملے کا حق ادا کرنے دے کہ علی کی بیٹی مصدر تطہیر ملکہ طہارت اور ابن زیاد جیسا شرابی کا دربار. اس لیے میں نے کہا کہ مصائب کے لیے ہجوم شرط نہیں, اس کی حقیقت کو دیکھا جاتا ہے. کون سا بطول کا بیٹا ایسا ہے یا تلوار سے یا زہر سے. اور میں عموماً ایک فکرہ ممبروں سے بھی کہا کرتا ہوں, جو لوگ میری مجالس میں ہوتے ہیں وہ واقف ہے اس جملے سے. میں کہا کرتا ہوں کہ جس ملعون نے بھی بطول کے جس بیٹے کو زہر دیا ہے اس نے مفت میں لعنت کمائی ہے. مطلب یہ کہ اگر کچھ دن صبر کر لیتے تو بی بی کا ہر بیٹا زینب کی چادر کو رو رو کے خود مر گیا. کیونکہ ہم کتابوں میں پڑھ کے روتے ہیں, آپ ہم سے سن کے روتے ہیں, لیکن بطول کے بیٹے نہ کتاب کے محتاج ہیں نہ روایات کے محتاج ہیں. وہ تو خود عین اللہ ہے, ماضی حال مستقبل سارے زمانے ہتھیلی کی طرح ان کے سامنے ہوتے ہیں. وہ تو آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہو کیا رہا ہے. جی صادق آل محمد کا واقعہ پڑھا ہے میں نے کتابوں میں, خدا واحد کی قسم کلیجہ پانی ہو جاتا ہے. منصور ملعون جسے منصور دوانے کے نام سے زمانہ جانتا ہے, اس نے رات کو چوری خفیہ سرکار صادق آل محمد کے گھر میں آگ لگوا دی تھی. گھر جل گیا, اساس البیت سامان جل گیا. دوسرے دن شیعہ اکٹھے ہوئے کہ یار ظالم نے مولا کا گھر جلا دیا, چل کے مولا کو افسوس کریں. جب آگ تو کیا دیکھا, مولا زمین پہ بیٹھے ہیں, گریبان کھلا ہوا ہے اور ہچکیوں سے صادق آل محمد رو رہے ہیں. حیران ہو گئے, حیرت زدہ ہو کر کہتے مولا اللہ مان
خیریت ہے؟ آگ میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا؟ نہیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ بولا تو پھر آپ دنیا پر تو افسوس کرنے والا خاندان ہی نہیں ہے، تو اس طرح یہ بےتاب ہو کے زمین پہ، خاک پہ، مٹی پہ بیٹھ کر یوں ہچکیوں سے کیوں رو رہے ہیں؟ کہتے یار بات اتنی ہے، جب میرا گھر جل رہا تھا نا، میرے پردہ دار میرے پیچھے میری پناہ لے رہے تھے، مجھے شام غریبہ میں زینب مجھے شام غریبہ میں علی کی بیٹیاں یاد آ جن کی وہ پناہ لے سکتی تھی، اس پہ غشی تاری تھی۔ اسی لیے میں نے کہا ہے کہ بطول کے ہر بیٹے کو اپنے غم نے نہیں رلایا، بلکہ علی کی بیٹی کی بے حجابی نے، ملکہ شام کی بے ردائی نے ہمیشہ رلایا ہے، اور منصور رعین نے ہی سرکار کو زہر دلوایا ہے۔ بس ایک فکرہ کہہ کر میں دعا مانگنے لگا ہوں، اور وہ فکرہ اپنے مقام پر ایک پوری تاریخ ہے، اور ذہن میں رکھیے گا یہ کسی ادادار کی حسرت میں بیان نہیں کر رہا، کسی پڑھنے والے ذاکر کی حسرت بیان نہیں کر رہا، بلکہ حجت خدا کی حسرت بیان کر رہا ہوں۔ زہر ملا ہے سرکار کو، روایتیں 2-3 ہیں، لیکن موثق روایت یہ کھجور میں زہر دیا گیا ہے صادق اعلی محمد کو۔ اب زہر ہے، اور جتنی نفاست تخلیق میں ہو، جتنی نزاکت بدن میں ہو، تکلیف بھی اتنی ہوتی ہے۔ اب جب زہر ملے، جس کو زہر دیا جائے وہ تڑپتا بھی ہے، اس کا کلیجہ بھی کٹتا ہے، اور جب زہر کلیجے میں اترتی ہے تو پھر خون کی الٹیاں بھی آتی ہیں۔ تو لفظ یہی پڑھا ہے میں نے کہ خون کی پہلی الٹی آنے لگی سرکار نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ دبایا، کوہنیوں کے بل اٹھے، شام کی طرف دیکھا، اور ایک حسرت ظاہر کی میرے امام صادق علیہ محمد نے، فرماتے لیتنی کانت لی اخت مثل زینب الکبریٰ، کاش میری بھی کوئی زینب جیسی بہن ہوتی، کاش میری بھی زینب جیسی بہن ہوتی، وہ تشت لے آتی، تشت میں میری جگر کے ٹکڑے سنبھالتی۔ بھائی یہ کہنا تھا کہ سرکار کے سراہنے سے آواز آیا میں شام چھوڑ کے آئی ہوں، میں تو کب سے تیرے سراہنے بیٹھی ہوں، حسن کے لیے تشت لائی تھی، تیرے جگر کے ٹکڑے میں ہاتھوں پہ سنبھالنے کے لیے، تیرے کلیجے کا لہو اپنے بال رنگین کروں گی، اور دکھاؤں گی کہ اماں تیرے بال تیرے بیٹوں سے امت کا یہ سلوک ہو رہا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا